नामा खबरें में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, हमारे साथ शरिया कौंसिल के सेक्रेटरी और मारूफ आलिम दीन फ़क़ी हज़रत मौलाना रज़ी इस्लाम नदवी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे ज़कात के ताल्लुक़ से कुछ सवालात करते हैं। मौलाना रज़ी इस्लाम नदवी साहब, ये कंसेप्ट जो है कि रमज़ान में ही ज़कात देना चाहिए, रमज़ान में ज़कात देने का ज़्यादा सवाब मिलता है, क्या इसलिए रमज़ान में ज़कात देना चाहिए? क्या हम रमज़ान के अलावा ज़कात नहीं दे सकते? अगर रमज़ान के बाद ज़कात देंगे तो क्या सवाब नहीं मिलेगा या कम मिलेगा? या इसके बारे में इश्काल दूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ज़कात वाजिब होने की कई शराइत हैं। वो बुनियादी ज़रूरियात से ज़ायद माल हो। दूसरी शर्त यह है कि वो निसाब से ज़ायद हो। सोने का निसाब अलग बयान किया गया है 7.5 तोला, चांदी का निसाब 52.5 तोला बयान किया गया है। तो माल निसाब से ज़ायद हो। तीसरी शर्त यह भी है कि हौलान हौल, यानी उस माल पर 1 साल गुजर गया हो। ये शर्त हदीस से साबित है। हदीस में इसका तज़किरा आया है कि सिर्फ उसी माल पर ज़कात वाजिब होगी जिस पर 1 साल गुजर गया हो। तो गोया कि जैसे ही 1 साल पूरा हो, आदमी पर ज़कात वाजिब हो जाती है। अगर वो ज़कात अदा नहीं करेगा तो गोया कि ज़कात वाजिब होने के बाद अदा न करने का वो कसूरवार समझा जाएगा। अगरचे फ़ुक़हा ने ये कहा है कि ज़कात जब वाजिब होती है, आदमी उससे पहले भी ज़कात निकाल सकता है। आदमी के पास अभी पैसा आए हुए 6 ही महीना हुआ है, तो कोई ज़रूरतमंद आ गया है, उसको ज़कात वो देना चाहता है, तो ज़कात तो 1 साल पूरा होने के बाद वाजिब होगी, लेकिन वो 1 साल पूरा होने से पहले भी ज़कात निकाल सकता है। इसी तरह जब ज़कात वाजिब हो गई हो, उसी वक्त फ़ौरन अदा करना ज़रूरी नहीं है, ये फ़िक़ही एतबार से कहा गया है, बल्कि वाजिब होने के बाद वो कुछ दिनों के बाद भी ज़कात निकाल सकता है। एक सूरत ये भी बयान की गई है कि आदमी के ऊपर जो ज़कात वाजिब होती है उसको वो निकाल के अलग रख ले या कहीं पर नोट कर ले कि मेरे ऊपर कितनी ज़कात वाजिब हुई है, और उसको वो थोड़ा थोड़ा करके उसके पास जो फ़ुक़रा मसाकिन आते रहें उनको हस्ब ज़रूरत वो थोड़ा थोड़ा करके वो दे सकता है। ये बात जो है कि एक आम समाज में ये रुझान पाया जाता है कि ज़कात रमज़ान ही में निकाली जाती है। तो ये बात नहीं, रुझान तो उलमा ने पैदा किया है ना। उलमा के पैदा करने की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। एक तो ये वजह हो सकती है कि उलमा जो हैं, मदारिस के जो ज़िम्मेदारान या मदारिस के जो जो असातिज़ा हैं, वो रमज़ान में तालीम और तदरीस से खाली रहते हैं, और इस बिना पर वो जाके मालदार लोगों तक जाके वो चंदा हासिल कर सकते हैं, उनको सहूलत होती है। इस वजह से रमज़ान को ख़ास कर लिया गया है। वरना तो सही बात यह है कि रमज़ान को ज़कात अदा करने के लिए ख़ास समझना ये नहीं है, बल्कि जब भी आदमी के ऊपर साल पूरा हो जाए उसको ज़कात निकालनी चाहिए। अगरचे बात सहाबा के बारे में भी आता है कि वो रमज़ान में अपनी ज़कात निकाला करते थे। मिसाल के तौर से हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि वो रमज़ान में ज़कात निकाला करते थे। लेकिन हज़रत उस्मान के बारे में हम ये बात भी जानते हैं कि वो तो पूरे साल सदका व खैरात किया करते थे। कि जब भी कोई गज़वा होता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सदका का ऐलान होता, वो बढ़ चढ़कर यह सदक़ात किया करते थे। तो गया कि उनकी दादो दहिश का मामला तो पूरे साल जारी रहता था, साथ ही वो रमज़ान में भी ज़कात निकाला करते थे। एक बात जो आपने ये कही है कि क्या रमज़ान में ज़कात निकालने का सवाब ज़्यादा है, रमज़ान के अलावा दूसरे दिनों में ज़कात निकाली जाए तो उसका सवाब कम मिलेगा, तो इस ताल्लुक़ से अर्ज़ है कि एक बात तो उमूमी तौर से हदीस में कही गई है कि रमज़ान में हर अमल का अजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो और अमाल का अजर तो 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 200 गुना, 700 गुना तक होता है।
تو رمضان میں خاص طور سے اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے، جس وقت زکوٰۃ نکالنے کی زیادہ ضرورت ہے اس وقت اگر آدمی نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے زیادہ اجر دے گا۔ ایک آدمی ہمارے پاس آیا ہے بہت زیادہ بیمار ہے، یا ایک آدمی ہے جو بہت زیادہ مقروض ہے، یا وہ کسی پریشانی میں وہ مبتلا ہے، اگر اس وقت ہم نے اس کو اپنی زکوٰۃ دے دی تو اس کا عین امکان ہے کہ اس وقت زکوٰۃ نکالنے کا اور اس غریب شخص کی ضرورت پوری کرنے کا زیادہ ثواب ملے۔ رمضان میں عام طریقے سے زکوٰۃ نکالنے والے بھی ہوتے ہیں اور زکوٰۃ وصول کرنے والے بھی بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ وہ مختلف لوگوں کے پاس جا کے جو پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں، ان کو زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، وہ مجبوری کی حالت میں وہ نہیں ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو اس پر اجر ملے گا۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو تصور ہے کہ رمضان میں زیادہ اجر ہے، رمضان کے علاوہ زیادہ اجر نہیں ہے، اس لیے اگر رمضان سے کچھ مہینے پہلے زکوٰۃ واجب ہو جائے تو بھی آدمی ٹالتا ہے، رمضان کا انتظار کرتا ہے اور زیادہ ثواب کے چکر میں وہ رمضان میں اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے۔ اس کے بجائے آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جب اس پر سال پورا ہو جائے اس کے بعد جلد از جلد وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرے، تو وہ فوری طور سے بھی اس کی نظر میں جو ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں ان کو بھی فوری طور سے بھی زکوٰۃ اپنی دے سکتا ہے، اور وہ چاہے تو کچھ زکوٰۃ کا حصہ روک کے رکھے اور بعد میں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی وہ ادا کر سکتا ہے۔ تو مولانا ایک سوال یہ اکثر آتا رہتا ہے کہ کیا وہ زیور جو خواتین کے زیر استعمال رہتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر، کسی تقریب کے موقع پر، یا گھر میں وہ پہنتی ہیں، تو کیا اس زیور پہ بھی زکوٰۃ ہے، یا اس زیور پر ہے جو رکھا ہوا ہے وہ استعمال میں نہیں ہے، جیسے سونے کے بسکٹ ہیں یا پہننے والا ہی زیور ہے؟ تو اس کے بارے میں ذرا سی وضاحت کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، زکوٰۃ کے بارے میں ایک بات اصولی طور سے یہ طے ہے کہ استعمالی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آدمی کے پاس مکان ہے تو چاہے ایک مکان ہو یا دو مکان ہو یا دو سے زیادہ ہو، وہ استعمالی چیز ہے۔ آدمی کے پاس کار ہے، موٹر سائیکل ہے، کوئی شخص ڈاکٹر ہے تو اس کی کلینک میں آلات ہیں، مشینیں ہیں، کوئی شخص کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کے پاس کچھ مشینیں ہیں، ان سب چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کے زیر استعمال رہتی ہیں۔ تو کیا اسی طرح جو زیورات عورتیں روزمرہ استعمال کرتی ہیں، کیا ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ اس تعلق سے فقہا کی دو رائے ہیں۔ حنفی مسلک میں زیورات پر زکوٰۃ ہے، چاہے وہ استعمال میں ہوں یا استعمال میں وہ نہ ہوں، لا کر میں رکھے ہوں، عورت کبھی کبھی استعمال کرتی ہے، ہر طرح کے زیورات پر زکوٰۃ ہے۔ جبکہ دوسرے ائمہ جو ہیں، ائمہ ثلاثہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان تینوں کے نزدیک استعمالی زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو زیورات لا کر میں رکھے ہیں یا عورت ہی کے پاس رکھے ہیں لیکن وہ بہت شاذ و نادر ہی اس کا استعمال کرتی ہے، صرف ان پر زکوٰۃ ہے۔ یہ جو دو رائے ہیں، دونوں کے حق میں احادیث اور آثار سے کچھ دلیلیں پائی جاتی ہیں۔ ائمہ ثلاثہ کی جو رائے ہے وہ ان روایات پر مبنی ہے جن میں کہ کچھ صحابہ سے یہ منسوب ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی یہ رائے تھی کہ زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے زیر کفالت ان کی کچھ بھتیجیاں تھیں، وہ ان کے زیورات کی زکوٰۃ وہ نہیں ادا کرواتی تھیں۔ اس طرح کی کچھ اور بھی روایتیں ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو حنفی مسلک میں جو رائے اختیار کی گئی ہے اس کی
دلیلیں کچھ احادیث ہیں. حضرت عائشہ چاندی کے چھلے پہنے ہوئی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم نے اس کی زکوٰۃ دے دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں دی ہے. تو آپ نے ان سے کہا کہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دو. ایک عورت آئی, اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں, وہ ہاتھ میں کنگن پہنے ہوئی تھیں. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ان کی زکوٰۃ دے دی گئی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ نہیں دی گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ ان کے ہاتھ میں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ تو اس طرح کی اور بھی احادیث ہیں جن سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ استعمالی اور غیر استعمالی کا فرق نہیں کیا گیا ہے. ہر طرح کے زیورات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہات ہے کہ ان کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. بہرحال یہ دونوں رائے ہیں علماء کی, ان کے کچھ دلائل بھی ہیں. ان میں احتیاط کا پہلو تو یہی سامنے آتا ہے کہ استعمالی زیورات پر بھی زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے. لیکن اگر کوئی خاتون استعمالی زیورات پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے, نہیں یار اس پہ قادر نہیں اس ہے, کے پاس ہاں جی وہ قادر نہیں ہے, اس کے پاس کوئی نقد ہے ہی نہیں کہ وہ زیورات کی تو کیا وہ ادا اسی کر دے. زیور کو بیچ کے زکوٰۃ ادا کرے گی؟ دیکھیے استعمالی زیورات پر اگر کوئی عورت نہیں زکوٰۃ ادا کر پاتی ہے, خواہش کے باوجود بھی ادا نہیں کر پاتی ہے, تو دوسرے ائمہ کا جو مسلک ہے اس کے اعتبار سے ان کو رعایت حاصل ہوتی ہے, وہ گناہ گار نہیں ہوں گی. لیکن اگر کوئی عورت استعمالی زیورات پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتی ہے, اس کے پاس کچھ نقد پیسے ہیں ہی نہیں, تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم اپنے زیورات میں سے کچھ بیچو اور زکوٰۃ ادا کرو. زیورات سے عورتوں کو ایک خاص انسیت ہوتی ہے, ان سے بیچنے کو کہا جائے تو وہ ہرگز نہیں بیچیں گی. شریعت آسانی فراہم کرتی ہے, تو اس معاملے میں ان سے یہ کہا جائے گا کہ زکوٰۃ 1 سال کے بعد واجب ہوتی ہے. 1 سال کا عرصہ بڑا لمبا ہوتا ہے. عورت کے ہاتھ میں کچھ پیسے مختلف حوالوں سے آتے رہتے ہیں. اگر اسے یہ احساس رہے اور اس کو یاد بھی رہے کہ مجھ کو 1 سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی ہے, تو وہ کچھ پیسے پس انداز وہ کرتی رہے گی. اس طرح 1 سال کے بعد آسانی سے وہ زکوٰۃ ادا کرنے پر وہ قادر ہو جائے گی. وہ قسطوں میں بھی دے سکتی ہے, جیسے کچھ پیسے ہو گئے دے دے, پھر کچھ ہو گئے دے دے. ایسے ہی آسانی اسی میں ہے, ایسے ہی کرنا چاہیے. جب بھی کوئی غریب آئے, کسی جگہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت محسوس کرے عورت, وہ دے دے اور وہ نوٹ کرتی رہے کہ میں نے اتنے پیسے اس موقع پہ زکوٰۃ کے ادا کیے ہیں. ایک بات یہ بھی میں عرض کر دوں کہ کوئی پیسہ دیتے وقت یہ نیت کرنی ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ادا کیے گئے ہیں. بغیر نیت کے ہم نے مختلف اوقات میں پیسے ضرورت مندوں کو دیے اور آخر میں ہم بیٹھ کے حساب کرنے لگے کہ اتنے پیسے ہوئے اور اس پر ہم زکوٰۃ کی نیت کر لیں, تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہوگا. جب کسی کو پیسے دیے جائیں اسی وقت یہ نیت کرنی چاہیے کہ یہ میں زکوٰۃ کے دے رہی ہوں یا کسی اور کام کے لیے میں دے رہی ہوں. یہ تھے مولانا رضوی اسلام ندوی صاحب, جنہوں نے بڑی صراحت کے ساتھ زکوٰۃ کے حوالے سے کیے گئے سوالوں کا جواب دیا. زکوٰۃ اصل یہ ایک منی جنریٹ کرنے کا, سماج میں منی جنریٹ کرنے کا ایک راستہ, ایک طریقہ ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم غریبی کی ریکھا سے نیچے آخری لائن میں کھڑے شخص جو سب سے پیچھے کھڑا ہے, کیا اس تک یہ چیز جا رہی ہے, اور کیا غریبی کم ہو رہی ہے, غریب کم ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. ہمیں اس چیز کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی.